सऊदी अरब में मतनाज़ा हम जिनसी पर नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए कॉमेडी फेस्टिवल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब वो सरजमीन है जो दुनिया भर के लिए ना सिर्फ एक मुल्क बल्कि अकीदत और ईमान और मोहब्बत का मरकज़ है। यही वो मुक़द्दस जगह है जहाँ खाना काबा मौजूद है, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है और जहाँ की फ़िज़ाओं में सिर्फ हया नहीं, रूहानियत भी बसी है। बल्कि यही वो मकाम है जिसे दुनिया भर में इस्लाम का किला कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, अफसोस और हैरत के साथ कहना पड़ता है कि इसी पाक सरजमीन पर आज ऐसी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं कि शैतान भी शर्मा जाए, बल्कि शैतान भी शायद सर पकड़ कर बैठ जाए कि ये लोग तो मुझसे भी आगे निकल गए। दोस्तों, कुछ अरसा पहले हमने सऊदी अरब में तेजी से आने वाली समाजी तब्दीलियों पर एक वीडियो बनाई थी, लेकिन जो कुछ आज आप देखने जा रहे हैं वो सब कुछ पहले से कई गुना आगे है और कहीं ज्यादा खतरनाक कुन और खतरनाक भी है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सऊदी अरब में मतनाज़े कॉमेडी फेस्टिवल, जहां हम जिन्स परस्ती के मुतल्लिक नौजवान लड़के और लड़कियों की जहन साजी की गई, सऊदी अरब में बनने वाले शराब खाने और इनके हवाले से सामने आने वाले हैरान कुन हक़ाइक़, कौम समूद की तबाही की जगह के करीब एक बेहयाई भरा म्यूजिक कंसर्ट जहां फहाशी और उरियानी उरूज पर थी, औरतों के लिए पाबंदियां खत्म होने के बाद खुलेआम गैर इखलाकी तकरीबात और फैशन शोज का इनेकाद। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंसी मजाक से कभी मना नहीं फरमाया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी कभी कभी खुश तबी फरमाया करते थे। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक कैसा होता और क्या आज हम भी वैसे ही हंसना जानते हैं जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसा करते थे? ये सब कुछ आपको आज की वीडियो में मालूम होगा, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, एक ज़माना था जब सऊदी अरब अपनी सख्त इस्लामी शनाख्त के बायस दुनिया भर में मुमताज़ समझा जाता था, मगर अब हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। मदीना मुनव्वरा वो मुक़द्दस शहर जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अक़दस है, वहां अब सिनेमा हॉल कायम करने का ऐलान किया जा चुका है। नए मंसूबों के तहत 10 सिनेमा घरों के साथ 28 दुकानें, 32 रेस्टोरां और तफरीह के 2 बड़े मराकज़ तामीर किए जा रहे हैं। ये सिर्फ तामीरात नहीं, ये सोच की तब्दीली है। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस अरब सरजमीन पर एक वक्त ऐसा आएगा जब फितने और आजमाइशें जन्म लेंगी, ऐसे फितने जो उम्मत के ईमान और गैरत दोनों का इम्तहान होंगे। और आज वो पेशगोइयाँ हमारे सामने खड़ी दिखाई देती हैं। पूरी दुनिया का मीडिया इस मतनाज़े कॉमेडी फेस्टिवल की कवरेज कर रहा है, जहाँ फहुश और हम जिन्स परस्ती से मुतल्लिक लतीफ़े सुनाए जा रहे हैं। ये वो मनाजिर हैं जिन्हें देखकर उम्मत मुस्लिमा का दिल लर्ज़ उठता है और हर बाईमान शख्स के लिए ये लम्हा ईमान और गैरत की कड़ी आजमाइश बन गया। दोस्तों, सऊदीया में बात सिर्फ सिनेमा घरों, सियाहत या होटलों तक महदूद नहीं रही। अब तो सरजमीन हिजाज में फहाशी और मगरबी तफरीह का बाकायदा जश्न मनाया जा रहा है। रियाज कॉमेडी फेस्टिवल 2025 इस सिलसिले की ताज़ा कड़ी है। ये फेस्टिवल 26 सितंबर से 9 अक्टूबर तक रियाज की ब्लू वर्ल्ड सिटी में मुनक़िद हुआ, जहां दुनिया भर से मशहूर मज़ाहिया फ़नकार जमा किए गए। ड्यू चैनल, क्योन हार्ट, बिल बर, लुइस सीके, जिमी कार्टर, जैक वाइट हॉल, अजीज़ अंसारी और जेसिका क्रिसन जैसे बड़े नाम इस स्टेज पर हंसने हंसाने, दरअसल इस्लामी कदरों का मजाक उड़ाने के लिए लाए गए। मोहम्मद बिन सुलेमान ने इसे अपने विजन 2030 का हिस्सा करार दिया। एक ऐसा विजन जो बज़ाहिर तरक्की और जिद्दत के नाम पर पेश किया जाता है, मगर दर हकीकत ईमान, हया और इस्लामी तहजीब की जड़ों को काटने का मंसूबा है। ये फेस्टिवल दरअसल मगरबी दुनिया के एजेंडे को सऊदी अरब में नाफिज करने का एक और हथियार था। दिलचस्प बात यह है कि इनका कॉमेडी फनकारों के मुआहदों में वाज़े तौर पर लिखा गया था कि वो अपने स्टेज शो में सऊदी हुकूमत, मजहब या इंसानी हकूक़ की पामालियों पर बात नहीं कर सकते। यानी आज़ादी इजहार सिर्फ उस वक्त जायज़ है जब हुकूमत के मफाद में हो। ये कैसा तजाद है, एक तरफ ओपन माइंडेड होने के दावे और दूसरी तरफ ज़ुबानों पर ताले लगा दिए गए।
کچھ فنکاروں جیسے جیسیکا کریسن اور عزیز انصاری نے اس ایونٹ میں شرکت سے انکار کرتے ہوئے اپنی فیس انسانی حقوق کی تنظیموں کو عطیہ کی۔ ہیومن رائٹس واچ نے بھی کھل کر کہا کہ یہ فیسٹیول دراصل سعودی حکومت کی بدنام ساکھ کو بہتر دکھانے کی کوشش ہے، تاکہ دنیا کو یہ باور کروایا جا سکے کہ نیا سعودی عرب اب روشن خیال اور مغرب دوست ہو چکا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس فیسٹیول کے دوران جو لطیفے، مزاح اور تفریح کے نام پر پیش کیے گئے، ان میں جنسی بے راہ روی، ہم جنس پرستی اور عورت کی آزادی کے مغربی نظریات کو فروغ دیا گیا۔ یہ سب کچھ اس سرزمین پر ہو رہا ہے جہاں کبھی اذان کی صدا سے دلوں میں نور اترتا تھا، جہاں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے خون بہایا گیا تھا۔ اب وہاں قہقہے تو گونج رہے ہیں، مگر ان قہقہوں کے پیچھے روح کی موت چھپی ہوئی ہے۔ محمد بن سلمان کا یہ قدم دراصل ایک اعلان ہے کہ اب سعودی عرب کا مقصد اسلام کا پرچم بلند کرنا نہیں، بلکہ مغرب کے سامنے خود کو ماڈرن اور تفریح پسند ملک کے طور پر پیش کرنا ہے۔ لیکن افسوس، جس قوم کے نوجوانوں کے دل قرآن کی محبت سے خالی ہو جائیں، وہ قوم پھر نائٹ کلبوں، کنسرٹس اور کامیڈی شوز میں اپنی پہچان ڈھونڈنے لگتی ہے۔ دوستو، بات یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ فیسٹیول ایک نئے اخلاقی زوال کی علامت بن کر سامنے آیا۔ ریاض کامیڈی فیسٹیول میں جو کچھ ہوا وہ نہ صرف اسلامی اقدار بلکہ انسانی شرافت کے بھی خلاف تھا۔ مقامی ناظرین جیسے زین اور دیگر شرکاء نے بتایا کہ امریکی مزاح نگار بل بر کے سیشن میں پورے 10 منٹ کا پروگرام محض جنسیات اور جنسی تعلقات کے موضوع پر تھا۔ وہ اسٹیج پر کھڑا مقدس سرزمین میں بیٹھے سامعین کے سامنے ایسی حرکات اور جملے ادا کر رہا تھا کہ وہاں بیٹھے لوگ شرم سے ایک دوسرے کا منہ تک نہ دیکھ سکے۔ اس نے کہا، دنیا کا ہر رشتہ اصل میں اسی بات پر ختم ہوتا ہے کہ تم بستر پر کتنی دیر ٹکتے ہو۔ سامعین میں کچھ غیر ملکی قہقہے لگا رہے تھے، مگر کئی سعودی شہری خاموش اور شرمندہ بیٹھے تھے۔ ایک اور مزاح نگار نے عورتوں کے پردے پر لطیفہ سناتے ہوئے کہا، میں نے پہلی بار کسی عورت کا چہرہ ریاض میں دیکھا تو لگا جیسے کسی نے پردے سے سورج نکال دیا ہو۔ یہ لطیفے نہیں تھے، یہ اسلامی حیا، عورت کی عزت اور عرب معاشرے کے تقدس پر حملے تھے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ اسی حکومت کی سرپرستی میں ہوا جو خود کو خادم الحرمین شریفین کہتی ہے۔ مزید شرمناک پہلو یہ تھا کہ یہ ایونٹ جمال خاشقجی کے قتل کی برسی کے قریب منعقد کیا گیا، وہی جمال جسے سچ بولنے کی سزا موت کی صورت میں ملی، اور اب اسی قاتل نظام کے زیر سایہ آزادی اظہار کے نام پر بے حیائی کے جشن منائے جا رہے ہیں۔ امریکی مزاح نگار مارک مارون نے خود طنز کرتے ہوئے کہا، یہ عجیب بات ہے، وہی شخص جو ہمیں ہنسانے کے لیے پیسے دے رہا ہے وہی ہے جس نے جمال خاشقجی کو ہڈیوں میں بدلنے اور سوٹ کیس میں ڈالنے کا حکم دیا تھا۔ یہ ایک جملہ نہیں بلکہ سچائی کی چبھتی ہوئی چنگاری تھی جس نے اس پورے فیسٹیول کی حقیقت کو بے نقاب کر دیا۔ دنیا نے دیکھ لیا، یہ ریاض کامیڈی فیسٹیول دراصل ریاض منافقت فیسٹیول تھا، جہاں قہقہوں کے پردے میں ظلم، منافقت اور دین دشمنی چھپانے کی کوشش کی گئی۔ سوال یہ نہیں کامیڈی منع ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیس میں اذانوں کی سرزمین پر جنسی تعلقات اور عورت کے جسم پر فاحش لطیفے سنائے جائیں گے؟ کیا یہی وہ نیا سعودی عرب ہے جس پر محمد بن سلمان فخر کرتے ہیں؟ اس فیسٹیول نے دنیا کو دکھا دیا کہ اب سعودی حکومت ثقافتی اصطلاحات کے نام پر اپنے ہی معاشرتی اصولوں کو روند رہی ہے۔ یہ اقدام معیشت کی مجبوری نہیں بلکہ روحانی غلامی کی نشانی ہے، جہاں حیا، ایمان اور غیرت کو قدامت پرستی کہہ کر مٹایا جا رہا ہے۔ دوستو، یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام ہنسنے یا خوش رہنے سے منع نہیں کرتا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کبھی کبھی مسکرا دیتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج میں ایسی عجیب دلکشی، نرمی اور سچائی ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مزاح حقیقت پر مبنی ہوتا، کبھی جھوٹ یا بے حیائی کا سایہ بھی آپ کی باتوں پر نہیں پڑا۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا خدمت اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھ کو جنت نصیب کرے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے اور بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنتے ہی زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی تب سے یہ بوڑھیا رو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اس سے کہہ دو کہ بوڑھی عورتیں جنت میں جائیں گی مگر جوان ہو کر۔ اسی طرح ایک اور موقع پر ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر سواری کے لیے درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کو سواری کے لیے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ شخص حیران ہوا کیونکہ اونٹنی کا بچہ سواری کا کام کب دے سکتا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی اونٹ ایسا بھی ہوتا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دیہاتی ظاہر نامی دوست تھے جو اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے بھیجا کرتے تھے۔ ایک روز بازار میں وہ کوئی اپنی چیز بیچ رہے تھے، اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے، ان کو دیکھا تو بطور خوش طبعی چپکے سے پیچھے سے جا کر ان کو گود میں اٹھا لیا اور بطور ظرافت آواز لگائی کہ اس غلام کو کون خریدتا ہے؟ ظاہر نے کہا، مجھے چھوڑ دو، کون ہے؟ مڑ کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے غلام کو جو خریدے گا نقصان ہی اٹھائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خدا کی نظر میں ناکارہ نہیں ہو۔ دوستو، غزوہ تبوک کا زمانہ تھا، سخت گرمی، لمبا سفر اور تھکن سے چور سپاہی۔ اسی دوران ایک صحابی رسول حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چمڑے کے ایک چھوٹے سے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت محبت سے جواب دیا اور فرمایا، اندر آ جاؤ عوف۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہنستے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں پورا اندر آ جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا دیے اور فرمایا، ہاں، پورے کے پورے اندر آ جاؤ۔ دوستو، غور کریں، یہ وہ نبی ہیں جن کے اشارے پر فوجیں چلتی تھیں، لیکن اپنی مجلس میں اتنے نرم، اتنے شفیق اور اتنے بے تکلف کہ ایک عام صحابی بھی ان سے مذاق کر سکتا تھا۔ یہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تھا، نہ غرور، نہ تکلف، نہ فاصلے، بلکہ محبت، شفقت اور مسکراہٹ۔ اور یہی وہ کردار ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ عظمت کے ساتھ نرمی اور رتبے کے ساتھ عاجزی، یہی اصل سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک انصاری عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ گفتگو کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار بھرے انداز میں فرمایا، جلدی سے اپنے شوہر کے پاس جاؤ، ان کی آنکھوں میں سفیدی ہے۔ اب وہ عورت پریشان ہو گئی، دل میں خوف آیا کہ کہیں میرے شوہر کی بینائی کو کچھ ہو گیا ہے۔ وہ فوراً دوڑتی ہوئی گھر پہنچی، ہانپتے ہوئے اپنے شوہر سے بولی، تمہیں کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری آنکھوں میں سفیدی ہے۔ خامد مسکرایا، کہنے لگا، ہاں سفیدی ہی تو ہے، مگر ساتھ سیاہی بھی تو ہے۔ اب اس انصاری خاتون کو سمجھ آئی کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا سا مزاح تھا۔ وہ ہنس پڑی اور خوشی سے سرشار ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بے تکلفی سے مزاح فرمایا۔ دوستو، یہ وہ مزاح تھا جس میں نہ جھوٹ تھا، نہ تمسخر، نہ دل آزاری۔ یہ وہ تبسم تھا جو محبت پیدا کرتا، دلوں کو جوڑتا اور چہروں پر مسکراہٹ کے ساتھ ایمان کی روشنی لے آتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح ہمیشہ سچائی پر مبنی ہوتا، کسی کی دل شکنی کے لیے نہیں بلکہ دل کو خوش کرنے کے لیے ہوتا، اور یہی ہمیں سکھاتا کہ ہنسی منع نہیں اگر وہ سچ، خلوص اور احترام کے ساتھ ہو۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعجب سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں،
بے شک میرا مزہ سراسر سچائی اور حق پر ہے، لیکن افسوس آج کے ریاض کامیڈی فیسٹیول میں ہنسی کے نام پر بے حیائی، جنسی اشارے اور مذہبی اقدار کا مذاق پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ہنسی نہیں، یہ روح کی موت ہے۔ یہ وہ کلچر ریفارم نہیں جو دلوں کو جوڑتی، بلکہ وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ ایمان کے ریشے کاٹ دیتا ہے۔ محمد بن سلیمان کہتے ہیں کہ وہ سعودی عرب کو تفریحی مرکز بنا رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ سرزمین مقدس کو ناپاک لطیفوں اور فحش بیانی کے اڈے میں بدل رہے ہیں۔ اگر واقعی تفریح مقصود تھی تو کیوں نہ ایسی تقریبات ہوتیں جہاں قرآن فہمی، اسلامی تاریخ اور نوجوانوں کو اخلاق و ایمان سکھایا جاتا؟ کیوں ہر نیا فیسٹیول، ہر شو، ہر کنسرٹ صرف ایک ہی سمت جا رہا ہے؟ جسمانی لذت، بے حیائی اور مغرب کی غلامی۔ اسلام ہمیں مسکراہٹ سکھاتا ہے، مگر وہ مسکراہٹ جو دل کو نرم کرے، گناہ کی طرف نہ لے جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی نور بن کر دلوں میں اترتی تھی، اور آج ریاض میں جو ہنسی گونج رہی ہے وہ اندھیروں کی ہنسی ہے، جو بظاہر چمکتی ہے مگر اندر سے ایمان کے چراغ بجھا دیتی ہے۔ دوستو، سعودی عرب میں متنازع کامیڈی فیسٹیول پر ابھی امت مسلمہ کے زخم بھرے نہیں تھے کہ ایک اور خبر نے دل دہلا کر رکھ دیا۔ اب کی بات تفریح کی نہیں بلکہ حرام کو قانونی شکل دینے کی ہے۔ ریاض میں سعودی تاریخ کا پہلا شراب خانہ کھولنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی رائٹر کے مطابق سعودی حکومت نے دارالحکومت ریاض میں ایک ایسے شراب خانے کی منظوری دی ہے جو بظاہر غیر مسلم سفارتکاروں کے لیے مخصوص ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ سرزمین جہاں کبھی شراب کے قطروں کو گناہ سمجھا جاتا تھا، آج وہاں بوتلوں کی خرید و فروخت کے لیے ایپ اور کوٹا سسٹم تیار کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ شراب خانہ ریاض کے ڈپلومیٹک کوارٹرز کے قریب بنایا جا رہا ہے، جہاں صارفین کو وزارت خارجہ سے کلیئرنس کوڈ حاصل کرنا ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ ابتدائی طور پر یہ صرف غیر مسلموں کے لیے ہوگا، مگر تاریخ گواہ ہے کہ جب دروازہ ایک بار کھل جائے تو پھر گناہ کے قدم روکنا آسان نہیں رہتا۔ ابھی تک سعودی حکومت کی جانب سے اس خبر پر کوئی باضابطہ تردید یا وضاحت سامنے نہیں آئی، مگر مسلم دنیا میں اس اعلان نے اضطراب، غم اور بے چینی کی ایک نئی لہر دوڑا دی ہے۔ دوستو، یہ وہ سرزمین ہے جہاں کبھی شراب عام تھی، لوگ اسے اپنی محفلوں کی شان سمجھتے تھے، مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ اب شراب حرام ہے تو مدینہ کی گلیوں میں شراب کی نہریں بہہ گئیں۔ جس کے ہاتھ میں جام تھا اس نے وہیں زمین پر انڈیل دیا، جس کے گھر میں بوتل تھی اس نے توڑ دی، کوئی جمع کرنے والا نہ رہا، سب بہانے والے بن گئے۔ یہ ایمان تھا، یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ ایک حکم آیا اور پوری امت نے اپنے آپ کو بدل ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب تمام تر برائیوں کی جڑ ہے، یعنی کوئی شخص اگر اس میں پڑ جائے تو باقی گناہوں میں گرنا بس وقت کی بات ہے۔ دوستو، شراب صرف ایک مشروب نہیں، یہ وہ زہر ہے جو عقل کو مٹا دیتا ہے، غیرت کو مار دیتا ہے اور انسان کو حیوان بنا دیتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس نے پچھلی امتوں کو تباہ کیا، عزتیں لٹ گئیں، نسلیں برباد ہو گئیں، اور آج افسوس صد افسوس اسی مقدس زمین پر جہاں شراب کو حرام قرار دے کر بہایا گیا، اب وہاں شراب خانے کھولنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے یہ صرف غیر مسلموں کے لیے ہے، مگر کیا فتنے کبھی دروازے بند رکھتے ہیں؟ جب ایک دروازہ کھل جائے تو پھر حرام کے قدم روکنا آسان نہیں رہتا۔ یہ وہی عرب ہے جہاں کبھی ایمان کی خوشبو آئی تھی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزگی، حیا اور تقوی کا سبق دیا تھا، اور آج اسی عرب کی فضاؤں میں شراب کے لائسنس کی بات ہو رہی ہے۔ کیا یہ ترقی ہے یا زوال کا آغاز؟ بلکہ دوستو، سعودی عرب کے مختلف شہروں اور دارالحکومت ریاض میں نائٹ کلبز، میوزیکل شوز اور تفریح کے نام پر رقص و سرور کی دیگر اسلام مخالف تقریبات پوری آب و تاب کے ساتھ منعقد ہو رہی ہیں، جن میں شریک دسیوں ہزار کی تعداد میں سعودی مرد اور خواتین ملے جلے مجمع میں ناچتے گاتے اور احکام اسلامی کی کھلی خلاف ورزی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ دنیا بھر میں مسلمان سعودی عرب میں ہونے والی آزادانہ سرگرمیوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آل سعود کی عیاشیاں اسلام مخالف ہیں، اور پاکستان سمیت دنیا بھر سے سعودی حکومت کے ناقدین سامنے آ رہے ہیں۔ ماضی میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی
سعودی حکومت پر تنقید یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ سعودی عرب میں فحاشی کے اڈوں اور آزادانہ سرگرمیوں کو ناپسند قرار دیتے ہیں۔ سعودی عرب میں حکومت کی پالیسی کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی سعودی عرب میں ان دنوں جو مناظر دکھائی دے رہے ہیں وہ امت مسلمہ کے دلوں کو زخمی کر رہے ہیں۔ کبھی ناچ گانے کے میلے، کبھی موسیقی کے کنسرٹ، کبھی نیم برہنہ رقص اور کبھی شراب کے اعلانات، یہ سب کچھ اس سرزمین پر ہو رہا ہے جہاں کبھی توحید کی صدا گونجتی تھی، جہاں سے اسلام کی روشنی دنیا بھر میں پھیلی۔ کچھ لوگ افسردہ ہیں، دل گرفتہ ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ مقدس سرزمین پر فحاشی و عیاشی کے رنگ بکھیرے جا رہے ہیں۔ مگر حیرت یہ ہے کہ کچھ لوگ ان حرکتوں کا دفاع کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ ترقی ہے، یہ جدیدیت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آل سعود کی یہ روش نئی نہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ سے دنیا کی محبت میں مبتلا رہے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ اب وہ نقاب اتار چکے ہیں۔ اب یہ سب کچھ کھل کر ہو رہا ہے۔ وہ جبے، برقعے جو کبھی تقدس کی علامت سمجھے جاتے تھے، اب محض نمائشی چیزیں بن گئے ہیں۔ شرم و حیا کی دیواریں گر رہی ہیں اور مغرب کی اندھی تقلید میں یہ لوگ یہود و نصارہ کے طور طریقے اپنانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ ان کے پروگرامز، ان کی پالیسیاں، ان کے فیسٹیولز، سب کچھ اسی سمت بڑھ رہے ہیں جہاں دین پیچھے رہ جائے، دنیا آگے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی محبت نے ہی پچھلی امتوں کو تباہ کیا، اور یہی انجام ان کا مقدر بھی بنتا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب عرب عروج پائیں گے، دولت و طاقت ان کے ہاتھ میں ہوگی، لیکن پھر یہی دولت، یہی عیش و عشرت ان کے زوال کا سبب بنے گی۔ وہ حدیں پار کریں گے، فخر سے گناہ کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ وہ ترقی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنی بربادی کی جانب تیزی سے بڑھ رہے ہوں گے۔ آج جو کچھ ہم سعودی عرب میں دیکھ رہے ہیں وہ انہی پیش گوئیوں کا عکس ہے۔ اگر آل سعود واقعی اس سرزمین کے خادم ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے فیصلوں میں اسلام کی اقدار، شریعت کی حدود اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بنیاد بنائیں، ورنہ وہ دن دور نہیں جب یہ مصنوعی روشنی بجھ جائے گی اور یہ قوم اپنی چمک دمک سمیت اندھیروں میں ڈوب جائے گی۔ دوستو، آج وہی بات سچ ہوتی نظر آ رہی ہے جس کا ڈر اہل ایمان کو صدیوں سے تھا۔ سرزمین حجاز جو کبھی اسلام کے نور سے روشن تھی، اب مغرب کے رنگ میں رنگی جا رہی ہے۔ مہر خبر رساں ایجنسی کے مطابق محمد بن سلمان نے امریکہ اور اسرائیل کے اشاروں پر سعودی عرب کو ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جو گمراہی، بے حیائی اور دین سے بغاوت کی راہ ہے۔ مغربی تہذیب و تمدن کے فروغ کے نام پر اب وہاں ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں جن سے ایمان لرز جائے۔ غیر محرم مرد عورت کو ایک ہی کمرے میں رہنے کی اجازت دے دی گئی اور غیر ملکی جوڑوں کو کھلم کھلا گناہ کرنے کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ پہلے سیاحت کے دروازے کھولے گئے، پھر ابایا کی شرط ختم کی گئی اور اب ہوٹلوں میں نامحرم جوڑوں کو ایک ساتھ رہنے کی اجازت دے کر تمام حدود مٹا دی گئیں جو اسلام نے عفت و عظمت کے تحفظ کے لیے قائم کی تھیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب سیاحت کے فروغ اور معیشت کی بہتری کے لیے کیا جا رہا ہے، مگر دراصل یہ مذہب کے خلاف ایک اعلان جنگ ہے۔ جب کوئی قوم اپنے مذہبی اصولوں کو دولت کے بدلے بیچ دے تو سمجھ لو کہ اس کی روح مر چکی ہے۔ یہ تبدیلی محض چند احکامات کی نہیں بلکہ ایمان کی بنیادوں پر حملہ ہے۔ محمد بن سلمان کو شاید علم نہیں کہ وہ ایک ایسی آگ بھڑکا رہا ہے جو آنے والی نسلوں کے ایمان کو جلا دے گی، اور اگر وہ اپنے فیصلوں پر باز نہ آئے تو وہ دن دور نہیں جب دنیا دیکھے گی کہ دولت، طاقت اور چمک دمک سب کچھ ہونے کے باوجود روحانی موت سعودی عرب کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ دوستو، ابھی کچھ عرصے پہلے سعودی عرب میں ایک منظر بھی دیکھنے کو ملا جس نے ہر صاحب ایمان کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ جگہ جہاں کبھی قوم سمود اللہ کے غضب سے مٹی میں ملا دی گئی تھی، جہاں زمین نے گناہوں کو نگل لیا تھا، آسمان نے لعنت برسائی تھی، اسی مقام کے قریب ایک میوزیکل کنسرٹ منعقد کیا گیا۔ جی ہاں، یہ وہی علاقہ ہے جو آج مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے شمال مغربی حصے میں وہی مقام جہاں ایک زوردار چیخ سے پوری قوم فنا ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے سفر میں اس علاقے سے گزرے تو صحابہ کرام سے فرمایا، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا غضب نازل ہوا، یہاں نہ ٹھہرو، نہ پانی پیو، یہ مقام تفریح کے لیے نہیں، عبرت کے لیے ہے۔ اور آج افسوس صد افسوس، اسی سرزمین پر رقص و سرور کی محفلیں سجائی گئیں،
جہاں کبھی چیخ سے آسمان لرز گیا تھا وہاں اب موسیقی کی گونج ہے، جہاں نافرمانی پر عذاب اترا وہاں اب نافرمانی کو فخر سمجھا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ ویژن 2030 کے نام پر ہو رہا ہے، مگر سوال یہ ہے کیا ماڈرن ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اسلام کی بنیادیں ہلا دی جائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت کے قریب زنا عام ہو جائے گا، شراب کھلے عام پی جائے گی اور لوگ گناہوں کو معمولی سمجھیں گے، اور آج وہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اسی سرزمین پر جسے اسلام کی جائے پیدائش کہا جاتا ہے۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا، کس چیز کو اپنانا ہے اور کس چیز سے بچنا ہے؟ اسلام نے اس کا جواب 1400 سال پہلے ہی دے دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دین کا ایک خاص اخلاق ہوتا ہے اور اسلام کا اخلاق حیا ہے، یعنی جس دل میں حیا ہے وہاں ایمان زندہ ہے، اور جس دل سے حیا نکل گئی وہاں ایمان باقی نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے، شرم و حیا اپنانے اور پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیا تاکہ معاشرہ محفوظ اور صالح بن سکے۔ اسلام نے عورت کو ماں کے روپ میں جنت کی ضمانت دی، بیٹی کے روپ میں رحمت قرار دیا، بہن کے روپ میں عزت دی اور بیوی کے روپ میں سکون۔ مگر آج مغربی تہذیب نے اسی عورت کو بازار کا سامان بنا دیا۔ جس عورت کو اسلام نے چادر اور چار دیواری میں ملکہ بنایا تھا، آج اسے اس کے وقار سے محروم کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بے راہ روی بڑھ رہی ہے، طلاقیں عام ہو رہی ہیں، رشتے کمزور ہو رہے ہیں اور گھروں سے سکون اٹھ گیا ہے، بے حیائی عام ہے، گناہ معمول بن چکے ہیں اور ایمان کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ دوستو، یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف پلٹنا ہوگا۔ قرآن بار بار یاد دلاتا ہے کہ اللہ بے حیائی، ظلم اور بغاوت سے منع کرتا ہے اور انصاف، خیر خواہی اور پاکیزگی کا حکم دیتا ہے۔ تو آئیں سب مل کر اپنے دلوں میں ایمان، حیا اور خوف خدا کو زندہ کریں، اپنے گھروں کو پاکیزہ بنائیں، اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھیں اور اپنی نسلوں کو فحاشی کے اس طوفان سے بچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، حکمرانوں کو ہدایت دے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔